इंग्लिश रोमांटिक मूवी को वो बड़े गौर से देखती अपने होंठों पर जुबान फेर रही थी। कासिम ने ज़हनी तौर पर माजूर अपनी बीवी को देखता तो गुस्से से आग बगोला हो गया। लैपटॉप बंद किया तो वो रोने लगी। एक्सीडेंट में उसके चचा चची का इंतकाल हो गया। बाबा के मजबूर करने पर कासिम ने उसे निकाह किया था। मुझे भी ऐसे आपके साथ बाथटब में नहाना है, आप भी तो मेरे शौहर हैं। वो आगे बढ़कर कासिम की कमीज़ के बटन खोलने लगी। कासिम ने उसे झटका दिया और अगली सुबह शावर लेते हुए वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। कासिम ने गुस्से से शावर के नीचे खड़ा करते उस पागल के भीगे होंठों पर झुकते हाथों से उसकी गहराइयाँ। आधी रात को नशे की हालत में कासिम घर दाखिल हुआ तो उसे अपनी आंखों के सामने हर चीज़ घूमती हुई नजर आ रही थी। अचानक उसे सोफे पर बैठा हुआ एक वजूद नजर आया। सामने टीवी चल रहा था और उस पर कार्टून लगे हुए थे। वो अजीब निगाहों से मनाल की तरफ देखने लगा जो ज़हनी तौर पर माजूर थी। बिल्कुल उसका ज़हन बच्चों के जैसा था। वो चलता हुआ बिल्कुल उसके पास आ गया। गिरने के वाले अंदाज में सोफे पर बैठा उस वक्त तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं थी। वो ज़हनी तौर पर माजूर है और उसका जहन बच्चों जैसा क्या है क्या नहीं, मगर उसके सामने एक औरत मौजूद थी। वो अजीब निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा और उस तरीके से उसके अपना हाथ हटा। मनाल ने कासिम की तरफ देखा और कासिम भाई आप कब आए, उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मगर कासिम आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ के ऊपर की तरफ अपना हाथ ले जा रहा था और उसके बाजू जो कि स्लीवलेस थी उसके दोदिया बाजू पर अपनी ऊँगलियां फेरने लगा। कासिम भाई ये आप क्या कर रहे हैं, वो घबराते हुए बोली। और वो बेशक ज़हनी तौर पर बच्ची थी मगर उसके बावजूद भी उसे इस चीज़ महसूस हो रहा था कि शायद ये शख्स उसे अंदाज में नहीं छू रहा और उसकी गाल को छूते हुए कहने लगा, तुम कितनी हसीन हो। ये कहते हुए उसके करीब हो गया और उसके होंठों को सहलाया तो वो पीछे की तरफ हट गई थी। क्या कर रहे हैं आप वो एक दफ़ा फिर से घबराते हुए उससे बोलने लगी थी। क्या तुम्हें मेरा प्यार चाहिए, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगा। कासिम ने उसे अजीब से अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए बोला था। उसकी आंखों में से हवस टपक रही थी जिसे देखकर मनाल घबराते हुए कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे साथ गंदी हरकतें कर रहे हैं। मनाल ने उसे वहीं रोकने की कोशिश की। उसके हाथों को अपने लबों के पास महसूस करके वो कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, मगर वो एक झटके से उसकी कमर को अपने हाथ डालते हुए उसको करीब किया तो वो सीधी किसी पके हुए डाल की मानिद उसकी गोद में गिरी थी। अगले ही लम्हे उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी तो उसने मनाल को फौरन से दूर किया था। पीछे देखा तो उसके बाबा जान खड़े थे और अपने बाबा जान को देखते हुए वो हड़बड़ा के होश की दुनिया में वापस आया था। वो इतना भी नशे में नहीं था कि उसे तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि वो पहले ही अपने बेटे को वार्न कर चुके थे, नोट कर चुके थे कि वो बाबा मैं वो बड़ी मुश्किल से वो आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था अपने कमरे में। आज के बाद ऑफिस से इतनी लेट मत आने की ज़रूरत नहीं, इतनी लेट आए हो तो ऑफिस में ही बैठते उन्होंने गुस्से में कहा था और उसे कमरे में भेज दिया था। वो नोट कर चुके थे। कमरे में आते ही उसने गुस्से से कमरे का दरवाज़ा बंद किया था और अपने बालों को मुट्ठियों में दबोच लिया था। बार बार अपनी ही हरकत उसकी आंखों के सामने घूमने लगी थी। आज से पहले उसने कभी अपने घर में इस तरह की हरकत नहीं की थी। जब कभी मौजूद किसी भी अपनी कज़न को या किसी को भी ऐसी निगाह से नहीं देखा था। आज पहली दफ़ा उसने मनाल को देखा और उसके बाबा देख चुके थे कि उसने उस पर बुरी नज़र डाली है। न जाने इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी और परेशानी हो रही थी। उसने गुस्से में अपने हाथ का मुक्का दीवार पर दे मारा था और अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे बैठ गया था। और इससे पहले कि उसने कभी नशा नहीं किया था, आज भी एक दोस्त की पार्टी में चला गया था जहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्ती उसे पिला दी थी और वो जानता था कि इसके बाद उसे ये इतनी जल्दी खामोश होने वाला नहीं है। वो ज़रूर कोई ना कोई बात करेंगे। सुबह जब वो फ्रेश होकर बाहर आया तो आज ऑफिस से छुट्टी थी। वो आके बैठा ही था कि उसके बाबा कहने लगे कि कासिम कहने लगे, अच्छा हुआ तुम भी आ गए हो। हाँ हमने फाइनल किया, आज शाम को तुम्हारा निकाह है। यह सुनकर उसने नाश्ता करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए थे। कासिम के हाथ वहीं पर रुक गए और उसने अपने बाबा जान की तरफ देखा। हैरत से
ان کی طرف دیکھا۔ میرا نکاح؟ کیا مطلب میرا نکاح؟ اور کیوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ حالانکہ ایک دن میں اتنی جلدی کیا لگی تھی جو وہ اپنی بیٹی کا نکاح اتنی جلدی میرے ساتھ کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ اس کے بابا جان نے کروانا چاہتے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے تو اس کے ہوش ہی اڑ لگے۔ بابا کہنے لگے، نہیں بیٹا قاسم، تمہارا نکاح بسمہ کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ تمہارا نکاح منال کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر تو اسے یوں لگا کہ جیسے کسی نے ساتوں آسمان اس کے سر پر گرا دیے ہوں۔ واٹ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کا لحاظ کیے غصے میں چلاتے ہوئے وہ بولا تھا، بٹ اس کے بابا اس کی طرف دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ اس کے بابا نے ہونہار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اگلے ہی، بالکل پاگل نہیں ہے، آئی سمجھ میری بھتیجی ہے اور تمہارا نکاح اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو خاموش اپنے شوہر کی بات سن رہی تھی، نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ مطلب اس کی ماما اس رشتے سے خوش نہیں تھی، حالانکہ کیونکہ ان کی تو ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ اپنی بانجی کو اپنی بہو بنا کر اس گھر میں لے کر آتی، مگر اپنے بابا کی بات سن کے تو اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ بابا جان، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر معصوم لڑکی ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، نکاح تو کر سکتے ہو۔ خدا کے لیے بابا جان، اس کا بچوں جیسا ذہن ہے، میں کیسے اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا، اسے برداشت کروں گا؟ مجھ پہ یہ ظلم مت کریں، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنے بابا جان کو اور غصہ دلا گیا تھا۔ کل رات والی جو تمہاری حرکت تھی، اس کے بعد تو یہی میں نے فائنل کیا ہے۔ شاید مجھے لگتا ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو اور اسی وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تمہارا اس کا نکاح ہوگا، تبھی اس کے اتنا پاس بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ کیا تمہیں آفت آئی ہوئی تھی کہ اسے اس انداز میں بے ہودگی سے چھونے کی؟ وہ غصے سے اس کے اوپر دھاڑے تھے۔ بولنے تو وہ نگاہیں جھکا گیا، اسے اپنی غلطی کے شدید سے احساس ہوا تھا، مگر وہ آگے مزید کچھ بول نہیں سکا۔ اس کا بابا جان، آپ کو پتہ ہے منال کیا ہے؟ منال، وہ ٹھیک ہو جائے گی، ڈاکٹر نے بولا ہے نا، اس کا علاج چل رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنے بابا کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بابا نے جو فائنل کر دیا ہے وہی ہوگا۔ وہ نگاہیں جھکا گیا تھا اور شام کو وہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بابا نے بولا تھا، صرف اور صرف نکاح ہی کرنا چاہتے ہیں، بعد میں وہ دھوم دھام سے رخصتی ہوگی۔ اس کے بابا نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا جب ٹھیک ہو جائے گی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ نکاح بھی اسے کس قدر بھاری پڑنے والا تھا۔ اس کے پہلو میں سفید رنگ کے جوڑے میں بیٹھی ہوئی تھی عالیہ بیگم کے چہرے پر تو کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ 2 سال پہلے منال کی ماما اور بابا کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں منال تو بچ گئی تھی، مگر اس کے ماما بابا کی ڈیتھ ہو چکی تھی، دماغ میں بہت زیادہ چوٹیں آ گئی تھی، اس کے ماما بابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ بچپن سے منال کو پسند کرتا تھا، اسے کبھی بسمہ پسند ہی نہ تھی، مگر منال کے ایکسیڈنٹ کے بعد اس کا ذہن بدل گیا اور اس نے اپنی ماما سے بسمہ کو قبول کرنے لگا تھا، مگر اب اچانک سے اس کا نکاح منال کے ساتھ، تو اس کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ نکاح کے بعد وہ عالیہ بیگم کو کہنے لگا، جاؤ اسے کمرے میں چھوڑ کے آؤ، اور آج کے بعد اس کی میڈیسن کا، اس کی ہر چیز کا خیال تمہیں خود رکھنا ہوگا، قاسم رکھے گا۔ قاسم نے حیرت سے اپنے بابا کی طرف دیکھا تھا۔ بابا، یہ آپ کیا چاہتے؟ وہ جانتا تھا کہ کل جو اس نے حرکت کی تھی وہ بالکل بھی اچھی نہیں تھی اور اسی کی وجہ سے اس کے بابا اس کے ساتھ ہی سب کچھ کر رہے تھے، اور اس کا اتنی اچانک اس کے بابا ایکشن لیں گے یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آدھی رات کو وہ بالکونی میں کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا اور جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی، اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے اس کے منال کھڑی ہوئی تھی، بچوں کی طرح چلتے ہوئے وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی، اس کے گلے میں بانہیں ڈالتے ہوئے اس کے گلے سے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو، دور ہٹو۔ قاسم نے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ وہ مجھے نہ وہ بتا رہی تھی کہ آپ میرے شوہر بن چکے ہیں، آپ مجھے اپنے کمرے میں رہنا ہوگا، صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی کے بعد شوہر کے کمرے میں رہا جاتا ہے، لیکن آپ تو میرے شوہر ہیں نا، تو مجھے آپ کے پاس رہنا ہے نا، مجھے تو آپ کا پاس ساتھ ہی سونا ہے۔ وہ بچوں کی طرف بولی اور قاسم اس سے پیچھے کی طرف جھٹکا دیا۔ خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو۔ اور اس کی بات سن کے تو وہ اس کے مزید قریب آنے لگی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ کیا بچوں کی طرح ضد لگا رکھی ہے؟ وہ اس کے کندھے سے پکڑ کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا
اور اگر آج کے بعد ایسے میرے قریب پاس آنے کی کوشش کی تو اتنا برا میں تمہارے ساتھ بیہیو کروں گا کہ اپنے آپ کو بچانے سے انکار کرو گی۔ وہ اتنا قریب سے اسے بول رہا تھا کہ قاسم کی سانسوں کی تپش منال کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ کتنے آنسو اس کی گالوں پہ آگے تو اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے تو قاسم نے نرم پڑا ہوا۔ کیا ہوا رو کیوں رہی ہو؟ آپ کے ہاتھ میں بازو پہ لگ رہی ہیں۔ اس نے اتنی شدت سے اس کی کندھوں سے پکڑا ہوا تھا کہ اس کی انگلیاں اس کے کندھوں میں پیوست ہوتی ہوئی اسے درد کر رہی تھی اور اسے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ فوراً سے اسے دور ہو گیا۔ چلو شاباش اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ آج کے بعد اتنی رات کو میرے کمرے میں مت آنا۔ وہ اسے وارن کر چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے منال کا سراپا بہکا رہا تھا۔ وہ سادہ سے حلیے میں بھی اس کے سامنے تھی اور سب سے بڑھ کر وہ سلیو لیس پہنتی تھی اور اس میں بھی وہ قیامت ڈال رہی تھی۔ کپڑے اور اس کے ایسے لباس کو دیکھ کر اس کے دودیا بازو اس سے اور بھی اس کا چھلکتا ہوا حسن یہ سب کچھ اسے پاگل کرنے لگا تھا۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آنے لگی۔ قاسم نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے اپنے کمرے کی جانب بھیجنے کی طرف بھیجا اور اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے لبوں کے اوپر جھکا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جیسے ہی اس سے الگ ہوا اور وہ آنکھیں بند کیے ویسے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پر بال پڑے ہوئے تھے، نمودار ہوئے تھے۔ منال کو دیکھ کے اسے حیرت ہوئی تھی کہ منال اس نے آہستگی سے منال کا نام پکارا مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ وہ حیران ہو گیا تھا، جیسے وہ انتظار میں ہو کہ وہ دوبارہ اس کے اوپر جھکے گا۔ قاسم نے اس کی جانب دیکھا اور اچانک سے اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ ایسے محسوس ہوا قاسم کو جیسے وہ یہ سب کچھ چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو ایک دم سے غصے میں کہنے لگی، یہ آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے میرے ساتھ گندی حرکت کی ہے۔ میں جا کے چاچو جان کو بتا کے آتی ہوں۔ میں چاچو جان کو بتاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کا دروازہ کھولتا باہر کی طرف جانے لگی۔ قاسم نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے پیچھے لا کے بیڈ پہ پھینکا تھا۔ خبردار، جو تم نے اس کے بارے میں کوئی بات کسی کو بتانے کی کوشش کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ قاسم نے اسے دھمکی دی تھی اور اسے وارن کیا تھا۔ اس کی بات سن کے تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگلی بات پہ قاسم آہستگی سے اس کے پاس آیا اور اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا کہ میاں بیوی ایسے ہی درمیان یہی تو رشتہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سب کو نہیں بتایا جاتا۔ بہت بری بات ہوتی ہے۔ تم میری بیوی ہونا، وعدہ کرو تم کسی کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں بتاؤ گی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جس قدر بے باک ہو جائے گا، پاگل ہے، اس نے تو فوراً ہی جا کے اسے سب کو باہر بتا دینا تھا۔ چلو شاباش، وعدہ کرو۔ ہاتھ کو آگے کرتا ہوا وہ بولا تھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے پنکی، پرامس، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ آپ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ لاڈ سے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ چلو جاؤ، ٹھیک ہے، اب شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ نہیں، میرے ساتھ نہیں، اپنے کمرے میں جا کے سو جاؤ۔ مگر وہ ضدی انداز میں بولی تھی، ایسے سب لوگ برا مان جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ ایسا نہ ہو کہ سونا وہ دوبارہ اسے سمجھانا۔ میں آپ کے بیڈ کے سیٹ پہ سو جاتی ہوں، میں صبح اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا، ذہنی طور پر معذور لڑکی اس قدر ضد کر رہی ہے ہونے کے باوجود بھی اسے کس قدر چلاکیاں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ خود بھی بہت زیادہ بیزار تھا۔ آدھی رات کو وہ آ کے دوسری طرف سونے کے لیے لیٹا اور اس کی بھاری سانسوں کی آواز اس تک جا رہی تھی، اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ سو چکی ہے۔ دوسری طرف قاسم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سونے کے لیے لیٹا مگر اچانک ہی وہ اس کے قریب آ گئی۔ نیند میں تھی، اسے نہیں پتہ چلا اور اس کے گرد بازو حائل کیے ہوئے تھی۔ اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دی تھی اور یہ لمحہ تھا جب اسے لگا کہ جیسے کسی نے اس کے پورے وجود میں جان نکالی اور اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت نہ جانے اسے کس بات کا دے رہی تھی۔ کچھ تھا، وہ لڑکی اسے مکمل طور پر بہکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے میں پینچنے لگا تھا اور اس کے گرد بازو حائل کرتا ہوا اسے اور قریب کر چکا تھا۔ اپنے سینے سے لگا کے منال کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔
اور نیند میں بھی وہ دور جانے کی کوشش کرنے لگی اور اس نے آہستگی سے اپنی گرفت کو ڈھیلا کیا اور اس کے اوپر جھکا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ بہت حسین ہو تم، کتنی اچانک ہی اسے خود سے دور کرنے چھٹکا گیا، اور اس پاگل لڑکی کو میں کیسے برداشت کروں گا ساری زندگی۔ ٹھیک ہونا ہوتا تو پچھلے 1 سال میں ٹھیک ہو جاتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے دور ہوتا چلا گیا اور جا کر صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، بٹ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، مگر بار بار نگاہیں منال کی طرف جا رہی تھی۔ اٹھ جائیں، آپ ابھی تک سوئے پڑے ہیں۔ وہ جو صوفے پہ سویا ہوا تھا وہ اسے اٹھانے لگی تھی۔ اپنے چہرے کو کچھ ٹھنڈا محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ اس کے سر پر کھڑی تھی، اپنے بھارے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو سلاتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو تم اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے ابھی سونا ہے۔ کمرے میں نہیں گئی؟ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، میں تو اپنے کمرے میں نہیں گئی، میں آپ کو اٹھا رہی تھی، وہ میں باہر گئی تھی پھر واپس آپ کے پاس آ گئی۔ وہ ویسے ہی بچوں کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ اچھا جاؤ، شاباش، میں اٹھ جاتا ہوں کمرے میں، مجھے ابھی سونے دو۔ وہ صوفے پہ رات بھر سویا تھا اور اسے مکمل طور پر مائنڈ فریش نہیں ہوا تھا اور اس کے اپنے پورے وجود میں درد ہونے لگی تھی۔ آ کے بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹا، مگر اسے کہنے لگی مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور اس کے سینے پہ سر رکھ لیا تھا، اور اس وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ عالیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور یہ اس کے سینے پہ سر رکھا ہوا دیکھ کے عالیہ بیگم کی پیشانی پہ بال نمودار ہوئے تھے۔ یہاں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ تمہیں آگ لگی ہوئی تھی، اس لڑکی کو رخصت کر کے اپنے کمرے میں ہی لے کے آ گئے ہو۔ اس کی ماں اس کے اوپر ہی غصہ ہو گئی تھی، غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ ان کی بات سن کر تو وہ خونخوار نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی، اپنی ناسمجھ بیوی کو دیکھنے لگا۔ عالیہ بیگم تو کمرے سے باہر چلی گئی تھی، مگر وہ اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا تھا۔ چلو جاؤ یہاں سے، بہت ہو گیا، اب میرے کمرے میں نہیں آنا۔ اس نے غصے سے اسے جھٹکا تو وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈر بھی گئی تھی۔ وہ فریش ہو کے باہر آیا اور نیچے اسے مسلسل شور کی آوازیں آ رہی تھی، اس کی پیشانی پہ بھی بال نمودار ہوئے۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس کی ماما تو نیچے اکیلی تھی اور اس کے بابا آفس کے لیے چلے گئے ہوں گے، تو پھر کون آ گیا؟ اس نے نیچے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے آیا تو سامنے بسما تھی۔ بسما چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی تھی اور بے ساختہ اس کے سینے سے لگی۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ تم نے کیوں منال کے ساتھ نکاح کیا؟ وہ اس سے تاڑے مار مار کے بات کر رہی تھی۔ تم صرف میرے ہو۔ وہ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے جھنجھوڑ رہی تھی اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولی، اور وہ اس کی حرکت پہ بہت زیادہ غصہ آیا تھا، اسے خود سے دور کرنے لگا تھا۔ پاگل ہوگی ہو کیا بات، دور ہٹو مجھ سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بسما کو خود سے دور کر کے ایسے کا اس کے چہرے پہ رکھا تھا، اور پھر اسی وقت منال بھی آ گئی تھی۔ غصے میں منال کی طرف دیکھنے لگا۔ پاگل لڑکی، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اور میری زندگی میں شامل میں نہیں ہونے دوں گی۔ یہ تمہاری زندگی، یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہاری بیوی بنوں گی اور تم میری جگہ نہیں لے سکتی۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی، اور ایسی حرکتیں کرتا ہوا دیکھ کر تو اس نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور اسے نیچے گری ہوئی منال کو آہستگی سے اٹھایا۔ جاؤ تم کمرے میں۔ اس نے اسے منال کو کمرے میں جانے کا کہا، اور منال کی آنکھوں میں تیرنے والی نمی اس کے سیدھے دل کو جا کے لگی تھی، اور درد کو وہ دیکھ چکا تھا اور اسے بہت عجیب ہو گیا تھا، بہت ہی زیادہ۔ اسے منال کی آنکھوں میں تکلیف دکھی تھی۔ بسما، آرام سے بھی تو تم بات کر سکتی تھی، اتنا ہنگامہ مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ ماما اسے سمجھائیں۔ وہ سنجیدگی سے عالیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور عالیہ بیگم جو کہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ اس کی شادی قاسم کے ساتھ ہی ہوگی، لیکن تمہارے ساتھ ہونی ہے اور اس کے ساتھ ہونی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ تھا۔ اور میں اسے کیا سمجھاؤں؟ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ بچپن سے تم سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنا ٹوٹ کے چاہتی ہے۔ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، لیکن ماما آپ اس وقت بابا کو سمجھاتی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، منال کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ میری بیوی بن چکی ہے اور اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بیٹا وہ تمہاری بیوی رہے، وہ پاگل ہے، تمہیں بچے پیدا کر کے نہیں دے گی۔ تم مجھ سے شادی کر لو نا، کیونکہ اس کا یہی
ارادہ تھا کہ وہ بعد میں بڑی آسانی سے منال کو اس کی زندگی سے نکال دے گی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اور دیکھو فی الحال بسما، ہم اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کر سکتے، تم ابھی گھر جاؤ، بعد میں بات کریں گے، میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اسے بھیج دیا تھا۔ اور رات کو کھانے پہ علی بیگم یہی کہہ رہی تھی، منال تو پاگل ہے، اس کا ذہن اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکے۔ پتہ نہیں ٹھیک ہوگی بھی یا نہیں، ڈاکٹر نے تو یہی بولا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، شاید کبھی ٹھیک ہو۔ ایسے میں وہ ہمارا بیٹا ساری زندگی ایسی ہی زندگی گزارے گا، اس پاگل کے ساتھ تو زندگی نہیں گزار سکے گا۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم اس کی شادی بسما کے ساتھ کروا دیتے ہیں۔ اور وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ دیکھو بیگم، میں فی الحال اس کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ اب آپ نے اپنے بیٹے کی اپنی مرضی سے شادی کروا لی تو میں بھی اپنی اس کی بسما کے ساتھ شادی کرواؤں گی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر کر دو بسما کے ساتھ شادی، اگر تم دو بیویاں سنبھال سکتے ہو۔ اگر دونوں میں سے کسی کے درمیان بھی زیادتی ہوئی تو اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ خود سے زیادہ پریشان تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اس کے بابا نے اسے کہا بسما کے ساتھ شادی کرنے سے وہ انکار کرتا تو آگے سے ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دیتی، جو اسے بہت زیادہ برا لگ رہا تھا۔ اب تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور یہی فائنل ہوا تھا کہ بسما کے گھر والے بھی مان چکے تھے کہ وہ اس کی دوسری شادی کے لیے رضامندی دے رہے تھے۔ مان جائے گی کیونکہ اس کے بچپن سے مائنڈ سیٹ تھا اور اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اور گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھی۔ لیکن وہ جو پہلے منال شرارتیں کرتی تھی، اب اس نے بالکل بھی شرارتیں کرنا چھوڑ دی تھی، بند کر دی تھی۔ عجیب طرح سے وہ خاموش رہنے لگی تھی، جسے دیکھ کر تو سب حیران تھے۔ رات کا وقت تھا، وہ آ کے اس کی گود میں بیٹھ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، تو وہ سگریٹ سلگا کے بیٹھا ہوا تھا اور اسے اپنی گود میں بیٹھا دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بال نمودار ہوئے۔ منال جی تم کیا کر رہی ہو؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے اس کی جانب باتیں کر رہی تھی۔ بولی پلیز منال، میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جاؤ تم چلی جاؤ یہاں سے، قاسم غصے سے بولا تھا۔ اور اس کی بات سن کر منال کہنے لگی لیکن مجھے تو آپ سے بات کرنی ہے نا، مجھ سے بات کریں، میں ابھی آپ سے بات کروں، میرے ساتھ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی بات سن کر تو وہ حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ منال میں نے جتنا بولا اتنا کرو اور یہاں سے چلی جاؤ، ایک دفعہ بات سمجھ میں نہیں آتی میں بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ اس کی بات سن کے تو منال ابھی بھی اس کے پاس بیٹھی تھی اور اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے غصے میں منال کو خود سے جھٹک دیا، چلی جاؤ یہاں سے، سمجھ نہیں آتی؟ اس نے خود سے دور جانے کا کہا اور اس کی آنکھوں میں نمی تہنے لگی تھی۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور اسے بہت برا لگا، اور اسے یوں جھٹکتے ہوئے وہ اٹھ کے کمرے سے باہر نکلا اور منال کو کمرے سے باہر کی طرف آیا، اور اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور سامنے لیپ ٹاپ میں لگی ہوئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کا کہنا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس آیا تو سامنے کوئی رومانوی مووی دیکھ رہی تھی۔ رومانوی مووی کو دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر بال نمودار ہوئے۔ تم کیا یہ فضولیات دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بول رہا تھا اور غصے میں چلاتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو کسی چیز سے روکا یا پھر کسی چیز سے منع کیا؟ آپ کے دیکھنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اور لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا بولا تھا، تو پھر میرے دیکھنے والا کیا ہے؟ لائیں مجھے دیں۔ وہ جیسے میاں بیوی رہتے ہیں نا، ایسے آپ میرے ساتھ نہیں رہتے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اس کے پاس آتے ہوئے بولی تھی، اور اس کے بات سن کر تو وہ غصے میں کہنے لگا، ایسی فضول باتیں بند کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اس کے پاس آ گئی تھی، لیکن مجھے ایسے ہی آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں نہیں جانتی، جیسے وہ میاں بیوی رہتے ہیں ایسے ہی مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ بازی تھی، اچھے سے رہتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں اور مجھے بھی بچے چاہیے، مجھے نہیں پتا۔ اور روتے ہوئے ضدی انداز میں بولی تھی، بچے چاہیے؟ اچھا بچے معلوم ہے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا تھا، ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے بچے چاہیے، سب پتہ ہے مجھے بچے چاہیے، مجھے نہیں پتا۔ وہ چلاتے ہوئے بولنے لگی اور اس کی بات سن کر تو اسے منال پہ غصہ آ گیا تھا، اور وہ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے پیچھے بیٹھ کی طرف دھکا دیا تھا۔
وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھا، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اوپر سے منال نے اسے تنگ کیا ہوا تھا اور اس نے کیا کرنا ہے۔ اوپر سے منال کی حرکتوں نے اسے مزید پریشان کر کے رکھ دیا تھا، ڈسٹرب کر دیا تھا۔ کل اس کی مہندی تھی اور منال اس کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی اور وہ اپنا ضبط کھونے لگا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھول کے وہ اس کے قریب تر ہو گیا تھا اور اس نے دور پھینکا۔ منال کے اوپر جھک گیا اور وہ رونے لگی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے جب سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا آپ اس کے حوالے کر کی تھی اور اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔